मार्का नया छिड़ गया हक व बातिल का, खैर व शर का। और इस मार्के के अंदर जितने नेक लोग थे वो खींच खींच कर दूर दूर से, जिनकी फितरतें अभी मसख नहीं हुई थी और वो पकीज़ा और सईद रूहें, वो खुद ब खुद जो है वो चली और नबी अलैहिस्सलाम के झंडे तले आके खड़ी हो गई। और जितने फितना परवर लोग थे और फसाद बर्पा करने वाले लोग थे वो भी बेदार हो गए। उन्होंने सोचा कि ये तो एक कोई हक की नई जमात है, ये तो हमारी शराब की मंडियां बंद हो जाएंगी, जुए के अड्डे बंद हो जाएंगे, हमारी दो नंबरियां, ये तजारतें जो हम सारा बेड़ा गर्क करके बैठे हुए हैं, ये क्या है? आज भी वही कुछ है, कल भी वही कुछ था। ये बड़े बड़े लोग फितना परवर फिर ये दिलचस्पी की चीजें पैदा करते हैं और फिर अवाम को भड़काते हैं। वही मार्का जो पहले लगा था वो आज भी लगा हुआ है। तो उस वक्त फिर जो मार्का लगा तो उसमें ये हुआ। और फिर इसके बाद में क्या, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तहरीक की पूरे 23 साल तक आपने इसकी रहनुमाई की और एक एक मरहले पर नबी अलैहिस्सलाम ने तखरीब के ढंग और तमीर के नक्शे बताए कि किस इमारत के हिस्से को गिराना है और किस इमारत के हिस्से को हमें नया तामीर करना है। इमारत का कौन सा हिस्सा हमारे लिए मुफीद है इस माशरे के अंदर और कौन सा गैर मुफीद है। ये नबी अलैहिस्सलाम, ये नहीं कि आपने सारी की सारी इमारत गिरा दी, आपने देखा कि खामखा दोबारा से इमारत खत्म सारी करके, तो जो मुफीद था उसको रख लिया, जो गैर मुफीद था उसको उड़ा दिया, डायनामाइट लगा के उड़ाया। और इस तरह से उड़ाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दोबारा उस शय का निशान भी नजर नहीं आता था। क्या अब भला ये कैसे मुमकिन है कि आप सिरे से नज़ाए कुफ्र दीन और मार्का इस्लाम और जाहिलियत के मैदान में कदम ही न रखें। मौलाना ने कहा जब आपने कुरान पढ़ लिया तो ये नामुमकिन है कि आप इसको नजरियात की किताब समझ के चुप करके बंद कर दें और आप देखें कि इस्लाम और जाहिलियत का मार्का लग गया है, आपके अंदर ये हिस्सी न बेदार हो, पढ़ने के बाद आप चुप करके बैठ जाएं। ये किताब आदमी को मुतहरिक करती है, पढ़ने के बाद ये बिठा नहीं देती अपने घर में कि वो आदमी आराम से बैठे और किसी गोशे में बैठकर अल्लाह का जिक्र करने लग जाए। नहीं, ये मुतहरक करती, उसे कहती उठो, और वो आदमी उठता है इसके जरिए से। और आपने फरमाया कि ये नज़ाए कुफ्र दीन, अल्लाह का निज़ाम और कुफ्र का निज़ाम, उनके दरमियान एक झगड़ा शुरू हो जाता है। और झगड़ा भी ऐसा नहीं होता कि धीमी धीमी बात से कोई गुफ्तगू होती, ये बात इब्तिदान दलाइल के देने से होती है और जब दलाइल खत्म हो जाते हैं तो फिर उसके बाद फिर बात जो है वो तलवारों पर आ जाती है। तलवारों के बाद फिर जाने, फिर खून का बहना और ये सब चीजें जितनी भी हैं ये शुरू हो जाती है, नज़ाए कुफ्र दीन शुरू हो जाती है। तो आप और इस कश्मकश की किसी मंजिल से गुजरने का आपको इत्तफाक ही ना हुआ हो और फिर आप कहते हैं कि फिर महज कुरान के अल्फाज पढ़ पढ़ कर उसकी सारी हकीकतें आपके सामने बेनकाब हो जाएं, उसे तो पूरी तरह आप उसे उसी वक्त समझ सकते हैं जब आप इसे लेकर उठेंगे। हकीकतें बेनकाब तभी उठेंगी आपके, मैंने पढ़ लिया, मुझे सारा समझ आ गया, हर हकीकत को मैंने पा लिया। हकीकत को आदमी किस तरीके से पा सकता है, किस तरीके से आदमी हकीकत पर अमल पैरा हो सकता है, हकीकत के अदराक और उसकी मार्फत और उसकी मार्फत शनासी तक उसे किस तरह से एक आदमी पा सकता है। ये इसके लिए आपने फरमाया कि उसको आदमी को उस वक्त क्या करना पड़ेगा, उस दावत को लेकर उठना पड़ेगा। या दो ही सूरतें हैं, या वो किसी तहरीक का हिस्सा बन जाए जो पहले से बर्पा है, इसको पकड़े और इसको बिठाएं, या तो वो किसी तहरीक का हिस्सा बन जाए एक, या फिर ये है कि वो खुद कोई तहरीक बर्पा कर दे। कोई दूसरी सूरत नहीं हो सकती। और यही सूरत है कि आदमी अपनी जिंदगी में गैर तहरीकी बनकर रह ही नहीं सकता। शरीयत ये नहीं कहती कि वो आराम से बैठ जाए। अगर वो गैर तहरीकी बनकर बैठेगा, वो समझ लो उसने कुरान और हदीस का सही मफहूम नहीं समझा, उसको लाजमी तौर पर कुरान और हदीस का सही मफहूम समझना पड़ेगा। अगर वो कुरान और हदीस का सही मफहूम समझ चुका है तो वो मुतहरक है। जो मुतहरक नहीं, वो दीन को अभी सही नहीं समझ सका, उसने अकायद को सही तरह से नहीं समझा है। उसको लाजमी तौर पर उन अकायद को सही तरीके से समझना पड़ेगा। और उसमें उन्होंने फरमाया कि और वो उसको जिंदगी की कश्मकश की तमाम मंजिलें उसी वक्त तय करना पड़ेंगी जब वो इसको पढ़ लेगा और उनके ख्यालात को अपने दिल के अंदर उतार लेगा। हमारे माशरे में क्या है, अगर हम कुरान पढ़ते हैं और सुबह जो हम उठ के कुरान शरीफ पढ़ते हैं या बड़े बड़े दुरूस में जाकर शामिल होते हैं, अगर हम मुतहरक नहीं है तो फिर हम कहाँ खड़े हैं। तहरीक का आगाज इनफरादियत से होता है। आदमी पहले अपने आप से बात चलाता है कि अगर आदमी ने कोई तहरीक बर्पा करनी है तो वो किस किस्म की तहरीक बर्पा करना चाहता है, तो लाजमी तौर पर उसको उस तहरीक के लिए अपने आप को पेश करना होगा, खुद अपनी जात को। बाकी सबकी जात बाद में आती। इस सोसाइटी का, मेरा, आपका, पूरे माशरे का अलमिया ये है कि हमने हमेशा जद पे रखा है तो दूसरों को रखा है, अपने आप को कभी जद पे रखा ही नहीं। जब भी देख ले, जब दो आदमी बैठेंगे वो एक तीसरे आदमी को जद पे रख लेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, बात ख्यालात से चलेगी, लेकिन जद पर कौन होगा, एक दूसरे की शख्सियत एकदम से आ जाएगी। जा तू तो ये करता है,
پہلے خیالات سے بات چلے گی. بات یہی کہ انفرادی طور پر، اور میں نے یہ خود محسوس کیا ہے، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس نقطے کو اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا. انہوں نے کہا 1000 واز ایک طرف اور ایک آدمی کا عمل ایک طرف. واز اثر نہیں چھوڑتا کسی پر جتنا ایک بندے کا عمل اثر چھوڑ دیتا ہے. تو جب تک آدمی اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اس کی حقیقتوں کو اپنے اندر اتار نہیں لیتا، اس کی حقیقتیں تب اتری نظر آئیں گی. ایک آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی حقیقتیں سمجھ آ گئیں، تو حقیقتیں تب اتری نظر آئیں گی جب وہ متحرک ہو چکا ہوگا. اگر وہ متحرک نہیں ہے تو وہ سمجھ لے اس کو قرآن شریف کے سب چیزیں بے فائدہ ہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. یہ اس کا اپنا ایک اندر اس نے کوئی الزام پال لیا ہے، اپنی خوش فہمی ہے اس کو، کوئی بھی مجھے قرآن بڑا سمجھ آ گیا اور میں بڑا دیندار ہو گیا. یہ شیطان کا کھلا کھلا دھوکا ہے اگر وہ متحرک نہیں ہوا. متحرک کہنے والا نہیں، متحرک خود حرکت میں آ جائے. حرکت کا مطلب زبان کو حرکت دینا نہیں ہے، حرکت کا مطلب ہے کہ اپنے جوارح کو، اپنے جسم کو اطاعت الہی میں اس طرح سے جھکا دے کہ ہر لمحہ وہ اللہ کا بندہ نظر آئے، بیٹھا نظر آئے، بات کرتا وہ بندہ ہی نظر آئے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ کسی کا غلام ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ بعض وقت کسی آدمی کو پکڑ لیتے تو کہتے ہیں یہ نہیں بولتا، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ جو بندہ بولا میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے نا، تم جس کے اشاروں پر ناچ رہے ہو نا مجھے سارا پتا ہے. تو آپ جس کے اشاروں پہ ناچے لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ جس کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں. جب بندوں کا پتا یہ اس کے بندے اللہ کے اشاروں پہ نہیں ہو رہا کام، یہ تو کوئی اور ہے جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں بہکا کر دکھاؤں گا تجھے، اپنے اشاروں پہ نچا کر دکھاؤں گا. اور نچایا اتنا نچاتا ہے کہ دودھ بھی آپ کا نہیں بکتا جب تک آپ ناچ نہیں لیتے، پھر ہی ترنگ پیتے ہیں. اتنا نچاتا ہے آپ کو، دودھ بھی اور چائے بھی نہیں بکتی بھائی. نچا کے 10 منٹ پہلے آپ کو، پھر آپ کو کہتا ہے کہ اب آپ دودھ شریف پیئیں. ٹھیک ہے نا، اب اپنی چائے میں ترنگ ڈالیں، نام ہی ترنگ رکھا اس کا کہ ترنگ میں پی جائیں. آپ کی تو یہ میں دودھ نہیں بکتا ناچے بغیر. باقی چیزیں تو بڑی بات کی ہیں جو آپ کی بیسک نیڈ کے اندر، وہ بات کی بات ہے. اور پھر یہ اہم اسے کہتے ہیں کہ اسے پوری طرح آپ اسے اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب آپ اسے لے کر اٹھیں گے، بیٹھے نہیں رہیں گے. جب آپ لے کر بیٹھیں گے نہیں، مولانا نے کہا اٹھیں گے. مولانا کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، اور اس بڑا اٹھو، قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ. یہ بڑا اکثر لکھا ہوتا ہے، وہ دل پہ میرے نقش ہے یہ ان کا نا. میں بہت چھوٹا سا تھا تو جامعہ مسجد کچہری بازار جو ہے ہم وہاں پڑھتے تھے. تو وہ مدرسہ بھی ہے، مدرسہ اشاعت العلوم. میں وہاں ہماری دکانیں بھی تھی وہاں سامنے، تو وہاں عربی کی کلاسیں بھی ہوتی. تو میں بچپن سے وہاں بیٹھ کر اپنا کورس بھی ختم کرتا تھا 3 ماہ کی چھٹیوں میں، اور عربی بھی پڑھتا تھا وہاں. تو وہ اشاعت العلوم کے اندر وہاں پہ یہ اوپر لکھا ہوا تھا، تو نیچے لکھا سید مودودی. مجھے نہیں پتا تھا کہ سید مودودی کون ہے. تو میں وہ روزانہ جا کے یاد کرتا تھا. مجھے اس کے اندر نا ایک جوش نظر آتا فکر کے اندر. میں اسے رٹتا تھا جا کر کہ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ. یہ بات تو وہ اس طرح، اور فرمایا جس طرح یہ کتاب ہدایت دیتی جائے اسی طرح قدم اٹھاتے چلے جائیں، اسی طرح قدم اٹھاتے. تب وہ سارے تجربات آپ کو پیش آئیں گے جو نزول قرآن کے وقت پیش آئے تھے. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے کاٹدار جملہ. اس پہ میں نے بڑی بچپن کے نشان لگایا ہے. ہر منزل نظر آئے گی. بہن بھائی بڑے حاجی نمازی ہو گئے بھائی آج کل دوست. ہاں ساری زندگی ہمارے ساتھ الٹے کام کیے، داڑھی رکھ لیا، بات ہے 900 چوب کھا کے ملیے حج کو جانے. بڑے ملیں گے اور سننے پڑیں گے بھائی جوش میں نہیں آنا، بے عزتی کریں، گالیاں دیں، تانے دیں. بدل گئے آپ، اس کی راہ میں تانے بھی نہ جھیلے جائیں. یہ بھی تو جو کیا اس پہ تانے تو ملنے چاہیے. وہ کام ہی تانوں والے تھے، وہ تشنیع والے تھے، وہ بے عزتی والے تھے. اب ان پر بے عزتی بھی کوئی نہ کرے، کام بھی آپ برے کریں اور اس پہ کہیں کہ مجھے میری کی بے عزتی بھی نہ کرے، تو پھر یہ تو نہیں نا کوئی بات ہے. یہ برداشت کرنے پڑیں گے. یار واقعی تھا وہ جنید جمشید سے کسی نے کہا باتیں بڑی پتے کی لوگ کرتے ہیں، جو لوگ پہلے کچھ ہوتے ہیں بعد میں کچھ ہوتے ہیں، وہ باتیں بھی بڑی پتے کی کرتے ہیں. ایک نوجوان نے اٹھ کر اسے یہ بات کہی کہ جناب پہلے تو آپ نے اپنی زندگی پوری انجوائے کر لی ناچ گا کر، اب آپ جب ذرا داخل عمر میں ہو رہے ہیں، اب آپ حاجی ہو گئے. بڑا پیارا جملہ کہا. اس نے کہا اس وقت مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، اب آپ کو میں سمجھانے والا ہوں. میں مجسم مثال ہوں، میں دیکھ کر آیا ہوں دنیا. مجھے تک نہیں پہنچا تھا تھی، مجھے میرے گھر میں آ کے دستک نہیں دی تھی کسی نے. کوئی مولانا طارق جمیل صاحب میرے اس وقت گھر نہیں آئے تھے. پہنچ گیا، پہنچا دیا گیا. کوئی ایسی ماں کی دعا تھی، کوئی باپ کی دعا، یا اللہ میری اولاد کو ہدایت عطا فرما. یہ دعائیں ہوتی ہیں. کوئی بزرگ جاتے کسی کا اچھا بیٹا اللہ تیرا بھلا کرے. ماں باپ بھی دیتے
کسی نے جاتے ہوئے دعا دے دی، اللہ اس دین سے بڑی بھلائی کیا ہے، اللہ بھلا کرے گا آپ کا، تو اس سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ کسی کا بھلا کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کا فہم اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام وہ دین کی طرف مڑاتا ہے، اللہ ارادہ کر لیتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ میں نے اچھا کرنا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ اچھا کرنے پر آ جائے اس کے ساتھ برا کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا میرا جب ارادہ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ اچھے کا تو اس کو میں دین کا فہم عطا کر دیتا ہوں، اس کا دل دین میں لگنے لگ جاتا ہے، دین کی باتیں سوچنے لگ جاتا ہے، دین کے کام کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے، دین کے لیے وہ بھاگا پھرتا ہے۔ اس کے پیچھے سے دنیا کی کچھ محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے، گناہوں سے نفرت، وہ خود بیزاری پیدا اس کے اندر ہو جاتی، گناہوں سے بیزاری۔ تو کہا میں اس کے لیے یہ کرتا ہوں، اور وہ سارے تجربات آپ کو پیش آئیں گے جو نزول قرآن کے وقت پیش آئے۔ اب آپ دیکھیں، یہ ہم پیراگراف پڑھیں گے اور اس کو سنیں، اور اس میں ایک ایسی اصطلاح استعمال ہوگی وہ بھی آپ کو میں سمجھاؤں گا، اور آپ دیکھیں گے اس میں بڑے لوگ، ایک پچھلے کل پرسوں ہی ایک آدمی مسجد میں میرے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے پوچھا یہ کیا اصطلاح ہے، تو میں نے کہا یہ کوئی ایسی خاص نہیں، وہ اس میں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مکے اور حبش اور طائف 3 علاقے ہیں، تینوں علاقے ضرور دیکھنے جائیں زندگی میں موقع ملے۔ مکہ شریف کی زیارت ہو جاتی ہے اسی وقت، طائف کی زیارت کے لیے کس ویزا مل جائے تو ضرور ہو کر آنا ہے وہاں پر۔ تیسرا افریقہ کی طرف یہ حبش کا جو علاقہ ہے، ایتھوپیا، ضرور دیکھ کر آئیں وہ علاقہ، ابھی بھی وہ دیکھیں اسی طرح کا ہی ہے، جائیں دیکھ کر آئیں۔ 3 علاقے ہمارے اسلام کی اصل داستان ہیں۔ ایک مسلمان کو اگر مسلمان ہونا ہے تو اس کے بعد پھر جو مشکلیں اس کو آنی ہیں اس کا اندازہ کرنے کے لیے ان کو 3 علاقوں کی ہسٹری اگر وہ سمجھ گیا تو مسلمان ہونے کے بعد اپنا ایمان صالح اختیار کر لینے کے بعد کا دور اس کو کوئی اجنبی اور مشکل دور نظر نہیں آئے گا، بھوک بھی آئے گی، افلاس بھی آئے گا، سب کچھ آئے گا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ تو بھائی مار کا وہ ہے محبت کا، اس کے اندر تو ذبح ہو جاتا ہے آدمی، یہ آسان ہے ایمان لے آنا۔ 3 علاقے، تینوں پتھریلے اور خشک، ایک عجیب داستان خشکی اور پتھریلے پن کے اندر ہے مسلمانوں کی، اور مسلمان اب شدابیوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، شدابیاں لے گئی مسلمانوں کو اور ذبح کرا گئی ان کے بھائیوں کو برما کے اندر، جس طرح سے ان کو سیخوں کے اوپر رکھ کر ڈھونڈا گیا، چمڑی اتار کے جیسے بکرے کی کھال کی اتار دی جاتی اس طرح اتار کے صرف سارا ہاتھ میں لگا ہوا ہے، یہ اتری ہوئی کھال لٹکایا، اس طرح جیسے ہاتھ کٹ رہے ہیں، اتنے ہاتھ اتنے الگ الگ پیکنگ کر رہے ہیں اس کی، کس کے اندر؟ شاپروں کے اندر۔ مسلمانوں کی گردنیں ایک شاپر میں ہاتھوں، یہ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت دی جا رہی ہے، قیمت دی جا رہی ہے، دے رہے ہیں، دینے دو اور ان مسلمانوں کو دیکھنے دو، وہ تو جہاں پہنچتے تھے پہنچ گئے، تم کہاں کھڑے ہو وہ دیکھنا ہے۔ ان کے لیے تو بہشتوں کے دروازے کھل گئے، تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہو، یہ تم کو دیکھنا ہے کہ تم کہاں پر کھڑے ہو۔ مکے اور حبش اور طائف کی منزلیں بھی آپ دیکھیں گے، بدر و احد و حنین سے لے کر حنین اور تبوک تک کے مراحل بھی آپ کو سامنے پیش آئیں گے۔ غموں کی داستان، بھوک کی داستان، فقر کی داستان، خوف کی داستان، گھروں سے بے گھر ہونے کی داستان، جسموں کے کٹ جانے کی داستان، گردنوں کے کٹ جانے کی داستان، زخم خوردوں کی داستان، پریشانی اور دکھوں کی داستان، مصائب اور آلام کی داستان۔ ایک دن سکھ کا نہیں پاؤ گے اس دنیا کے اندر اگر قرآن کے نفاذ کے لیے ایک دن بھی۔ یہ سودا کوئی آسان ہے؟ مہنگا ترین سودا۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا قرآن کہتا ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ سب سے مشکل اور سخت ترین داستان ہے مسلمانوں کی، ٹھنڈی میٹھی داستانیں۔ ہمیں جی اسلامی نظام لانا ہے، ہمیں حکومت بدلنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت بدلی تو اس پروسیجر سے گزر کے تو دکھاؤ، اس سے پروسیجر سے گزر، تمہاری دعوت اس پروسیجر سے گزری ہے، تم ناچتے ہو گاتے ہو، بے حیائیوں کی داستان رقم کر کے کہتے ہو کہ وہ بناؤ گا جو رسول اللہ نے بنایا۔ رسول اللہ کا مدینہ آسان نہیں بنا، رسول اللہ کا مدینہ ان محاذوں سے گزر کر بنا۔ رسول اللہ کے مدینے، جس مدینے کہتے میں صدقے جاواں یا رسول اللہ، مدینہ طیبہ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو سلام، ان ٹھنڈی ہواؤں کی بنیادوں کے اندر گرم گرم خون ہیں، لاشا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کا مسلح کی لاش، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اور آپ کے چہرہ انور کے اندر چھپا ہوا احد کا خون ہے۔ احد اپنی داستانیں سناتا ہے کہ احد کو برقرار رکھا ہے اللہ نے ابھی تک، کیا اس احد کے اندر؟ بدر تو دور ہے، جا کر دیکھو گے،
یہود مدینے کے اندر بیٹھ کر مسجد نبی کے اندر بیٹھ کے سامنے نظر آتا ہے، وہ اس لیے دکھایا جاتا ہے، اس کو اس لیے برقرار رکھا ہے کہ ادھر آؤ، یہاں کٹتے ہیں، مرتے ہیں، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوتے ہیں، یہاں دنیا داروں کا ایک مجمع ہے جو دنیا لینے کے لیے جب داخل ہوتا ہے تو کٹ جاتا ہے خالد بن ولید کی تلوار سے، یہاں کوئی نہیں بچتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا اللہ کو ان شہید چاہیے تھے جو تمہارے مارے گئے، اس کے اندر عجیب بات کی اس کے اندر، اس لیے کہتے ہیں جی بڑے آرام سے اب قرآن شریف پڑھ لیا، شبینہ ختم ہو گیا جی، وہ کر لو بھائی، شبینہ ختم کرو، شبینے ختم، تمہارے شبینوں کے شبینے ختم ہو گئے، محمد کا قرآن بھی پورا ہوتا کہ خونوں کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، یہاں شبینے ختم ہو گئے تو آنسو نہیں نکلتا، مومن کی زندگی نہیں بدلتی، وہاں پورا قرآن بھی نہیں اترتا کہ بندوں کی لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ ابو جہل اور ابو لہب سے بھی آپ کو واسطہ پڑے گا۔ فلاسفرز، ابو الحکم کہا جاتا تھا، ہشام بن عمر بن ہشام نام تھا اس کا، حکمت اور دنائی والا چودھری تھا، پنچایت میں عقل مند بیٹھ کر فیصلے کرنے والا، جیوری تھی مکہ کی، اس کے بغیر جیوری نہیں چلتی تھی، فیصلہ نہیں ہوتا تھا ابو جہل کے بغیر۔ ابو لہب اس جیوری کا فائنانس سیکرٹری تھا، چیمبر آف کامرس کا، مکہ کی چیمبر آف کامرس اس کے ساتھ چلتی تھی، بیٹھ کر فیصلے چودھری بن کر کرتے تھے، حضور کی مخالفت پر اتر آئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ہاں دانشور پڑھے لکھے سیکولر سوٹڈ بوٹڈ، قرآن کہتا کہ خوش دیکھو تو یوں جیسے گھڑی ہوئی خوبصورت لکڑیاں کندہ کی ہوئی، قرآن نے کہا ان کی ظاہری پرسنالٹیوں سے متاثر ہو جاؤ گے، واللہ ایسی خوبصورت لوگ پہلے کبھی نہیں دیکھے، کیا بتائیں، آئے تو بہار آ گئی ساری مجلس کے اندر، سر وہ تو بہت سفسٹیکیٹڈ ہے، اللہ کا بڑے سفسٹیکیٹڈ نظر آئیں گے، دین سے خالی ہوں گے، 6 MA 5 PhD 3 MPhil 20 زبانیں، UN کے اندر فلانا مرتبہ، سب تھا، سب ہوگا، نہیں چلے گا بھائی، بات نہیں بنے گی اس کے بغیر۔ منافقین اور یہود بھی آپ کو ملیں گے، اللہ اکبر، مودودی تھا نا، چھوڑا اس نے بھی کچھ نہیں، ریت کوئی نہیں کی سید نے، کسی نے لکھا تھا ان کے بارے میں جب وہ انہوں نے جیل سے انکار کر دیا تھا کہ رحم کی اپیل نہیں کروں گا، مر جاؤں گا سلی پہ چڑھ جاؤں گا، جب انہیں سزائے موت ہوئی تو کسی پنجابی شاعر نے لکھا تھا واہ سید سردار تیرے سر سیرا ہے سرداری دا، ورکا دتا ہی تھل جوانا تو تاریخ نہیں آری دا، ورکے بدلنا آسان نہیں ہوتے طریقے، جاؤ مودودی رحم کی اپیل نہیں کرے گا، ماں نے خط لکھ کر کہا دودھ نہیں بخشوں گی اگر مودودی تو نے یہ رحم کی اپیل کی، بوڑھی ضعیفہ دے کہ نہیں اماں یہ بھول میں ہے، جس بات پر مصر ہے، مجھے یاد ہے یہ جملہ ابھی تک اس مکتوب کا، جس بات پر یہ مصر ہے یہ بات تو وہی ہے جو فرعون اور نمرود اور شدادوں نے کہی تھی، اس وقت نہیں کوئی ان کے سامنے جو کہا ہم کہاں جتنے والے ہیں، چھوڑا ہمارے لیے بھی کچھ نہیں۔ منافقین اور یہود بھی آپ کو ملیں گے، سابقین اولین سے لے کر مؤلفۃ القلوب تک سبھی طرح کے انسانی نمونے آپ دیکھ لیں گے، جانے دینے والے بھی ملیں گے اور دودھ پینے والے مجنوں بھی نظر آئیں گے تحریک کی راہ میں۔ مؤلفۃ القلوب، ہوا کا رخ دیکھ کر بدل جاؤ بھائیو، چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، اور برت بھی لیں گے، آپ نے کہا دیکھ بھی لیں گے اور برت بھی لیں گے، مولانا نے یہ اضافہ کیا، ایسا سلوک کریں گے آپ کے ساتھ، آپ کہیں گے کمال ہو گیا یار، کیا ہو کیا رہا میرے ساتھ، میں تو بلائیاں کرتا جا رہا ہوں، بلائیاں کرتا جا رہا ہوں، یہ بھی آگے سے آپ بلائیاں ہی کرتے جا رہے ہیں، بلائیاں ہی کرتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ ایک اور ہی قسم کا سلوک ہے جس کو میں قرآنی سلوک قرآنی کہتا ہوں، مولانا نے کہا یہ سلوک قرآنی ہے، ایسا عجیب سلوک ہوگا آپ کے ساتھ کہ قرآن کہتا ہے مومن ہو اور اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہو، یہ تو ناممکن ہے، مشکلات نہ پیش آئیں اس کو، جھوٹے اور دو زبانیں رکھنے والے لوگ نہ ملے اس کو، کیسے ممکن، اس کی دعوت ہی لگے۔ اس سلوک کی شان یہ ہے کہ اس کی جس منزل سے آپ گزرتے جائیں گے، قرآن کی کچھ آیتیں اور صورتیں خود سامنے آ کر آپ کو بتاتی چلی جائیں گی کہ وہ اسی منزل میں اتری تھی اور یہی ہدایت لے کر اتری تھی، آپ کو ڈھونڈنی نہیں پڑے گی، جو قرآن پڑھتے جائیں گے یہ آپ کے مرہم رکھتی جائے گی، گھبرا نہ سالک منزل،
یہ تو پہلو سے بھی ہوتی آئی ہے. ایک تو ہی کیا ہے جس پہ یہ سب رونق موقوف ہے. یہ سب کے ساتھ جو جائے گا اس منزل میں اس کو نوح بھی نظر آ رہے ہیں, ہود بھی, صالح بھی, شعیب بھی, لوط بھی, ابراہیم بھی, موسیٰ بھی, عیسیٰ بھی, یونس بھی, رسول خدا بھی, سب اس قافلے کے لوگ نظر آئیں گے. ہاں یہ تو حضرت یونس کے ساتھ ہوا تھا, یہ تو فلانے کے ساتھ ہوا تھا, یہ تو فلانے کے ساتھ ہوا تھا, یہ فلانے کے ساتھ ہوا تھا. سب اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے گا. اور ادھر سے یہ آپ کے سامنے یہ بھی بتاتی جائے گی اور یہ بھی ساتھ بتاتی جائے گی کہ تجھے اب کرنا کیا ہے. تجھے وہی کچھ کرنا ہے جو ان کے ساتھ ہوا اور انہوں نے کیا, صبر کرنا ہے. اور اس وقت یہ تو ممکن ہے لغت اور نحو اور معنی اور بیان کے کچھ نکات نگاہ سالک کی نگاہ سے چھپے رہ جائیں. گرامر کی چیزیں شاید اسے گرامر میں یہ ورب ہے, یہ پروناؤن ہے, یہ ہے ہوتی نا گرامر کی چیزیں ساری, کب وہ تو شاید بیچارے کو عربی نہ سمجھ آئے کہ یہ عربی میں اس کو کیا ہے, وہ تو شاید چھپ جائے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن اپنی روح کو ان کے سامنے بے نقاب کرنے سے بخل برت جائے. اپنی روح ظاہر کر دے گا, جسم نہیں تو روح ظاہر کر ہی دے گا. بندہ لب لبا تو یہ سارا سمجھ جائے گا بات کا. آسان نہیں معرفت راز کربلا, ٹھیک ہے, دل حق شناس اور دیدہ بیدار چاہیے. آتی ہے آج بھی کربلا سے یہ آواز کہ حق کا اعتراف سرے دار چاہیے. یہ آسان نہیں ہے. دل حق شناس چاہیے, دیدہ بیدار چاہیے, وہ دل جو حق کی معرفت رکھتا ہو, وہ آنکھ جو بیدار ہو, سوئی نہ ہو. فجر کے وقت میں اذان ہو رہی ہوتی, وہ آنکھ ہی نہیں کھلتی. آنکھ اس لیے نہیں کھلتی کہ اندر کی بند ہے, اندر کی بند ہے. اندر کی کھلی ہو تو اس کو بیدار کرے, وہ تو اندر کی بند ہے. جس دن وہ اندر کی کھلے گی پھر یہ باہر کی کھلے گی. اندر کی تجھے فکر ہوگی کہ صبح مالک انتظار میں بیٹھا ہے فجر کے وقت میں, وہ بڑی دیر سے دیکھ رہا ہے کس کس گھر سے کون کون نکل کے آ رہا ہے, کس کس گھر سے کون کون باپ بیٹوں کو اٹھا کر لا رہا ہے, کس کس گھر سے بیٹے باپ کو بیدار کر کے لا رہے ہیں, کس کس گھر میں باپ غفلت سے اپنے ہی پڑھ رہا ہے, بیٹوں کو پتہ ہی نہیں کہاں پر ہے, اہلیہ پتہ ہی نہیں. ویسے پوچھیں تو ابا جی کہتے ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں, دیکھیں جی کیا کرے, اولاد کی ذمہ داریاں پوری کرنی. ابا جی آپ کو یہ نہیں پتا کہ فجر کی ذمہ داریاں بھی کسی نے پوری کرنی اٹھانا ہے. اور جی بیوی آ گئی نکاح میں, اس کا اللہ نے حق مہر ہمیں بتایا کہ نانو نفقہ دینا ہے, ساتھ جوتے مار کے نماز پڑھنے کا بھی. یہ کس لیے رکھی قرآن کہتا ہے, یہ فاسقہ گھر میں کیا باندھنے کے لیے تو لے کر آیا ہے یا خدا کی بندی مومنہ بنانے کے لیے لایا ہے. مومن غیرت مر گئی غیرت مسلمان کی, ٹھیک ہے نا. دنیاوی معاملے پوچھ لو جی, شرع شریف نے ہمیں پابندی لگائی ہے, اولاد کے بھی تو حقوق ہوتے ہیں, سب آپ سمجھدار ہیں. شادی نے کہا یہ باپ پر فرض ہے. باپ پر یہ نہیں فرض ہے کہ فجر کے وقت اس ظالم کو اٹھائے جو رات انٹرنیٹ پہ خاک چھانتا ہوا بدکاری کی چیزیں دیکھ کر سو گیا. یہ باپ پر فرض نہیں. جہاں باپ کو حکم ہے کہ اس کی جسمانی غذا کا انتظام کرے, وہاں اس کی روحانی غذا کا اول ہے کہ جسمانی کا ہو نہ ہو تجھ سے, روحانی کا پہلے کر. جسمانی جاتی جائے, روحانی نہ جائے. پوچھ لے گا اللہ تعالیٰ روحانی کے لیے کیا 20,000 روپے فیس جمع کراتے ہیں, ہے جی. وہ بڑے بڑے اسکولوں کے اندر استاد عربی کا آج تک نہیں رکھ کے دیا جس کو 3,000 مہینے کا دینا ہو. قرآن نہ کہیں سمجھ ہے, وہ قرآن جسے اور اس علم کے پڑھنے کے بعد بھی یہ خرابی ہے کہ آدمی پھر بھی ایم اے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پھر وہی مسئلوں کے اندر آ کے اٹکتا ہے. ساری زندگی جن مسئلوں سے اس کی جان چھڑائی ہوتی وہ پھر آ کے مولوی کے پاس ہی بیٹھتا ہے, مولوی سے جان چھڑا کے پھر وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں بتائیں یہ مسئلہ. دفتروں کے اندر چلے جائیں مسئلہ پھر وہی لڑائیاں, اور جی درود شریف پڑھنا چاہیے کہ نہیں, حضور حاضر ناظر ہے کہ نہیں, علم غیب ہے کہ نہیں, بشر ہے کہ نہیں, ہے مسئلے پھر وہی. دکانوں پہ چلے جائے پھر وہی. پڑھنے کے بعد خاک چھڑک میں 100 خرابی تھی, جاؤ تم نے جب دین کو چھوڑ دیا تو کرو دنیا کی باتیں, نہیں ہٹا کے پھر ادھر ہی پھر مار کے لگاتے ہیں, پھر جا کے وہی باتیں چھیڑتے ہیں. چین نہیں آتا. چین کیسے آئے؟ معاملہ ہی وہ تھا جس کو چھوڑ کر تم نے کچھ دیر کے لیے جسم کو آگے لے کر آئے تھے, لیکن روح نہیں بھیجی. پریشان ہے. بے نماز سے بے نماز آدمی ہوگا, پریشان ہوگا تو کیا کرے گا یار, حل نظر نہیں آتا. پھر ایک آدمی کی آواز آئے گی, فلانے بابے کے پاس حل ہے, میں تو گیا تھا اس سے تو کر دیا میرا کام. استاد جی کے پاس کیوں نہیں جاتے جس سے ریاضی پڑھایا ہوتا ہے, اس کے پاس جائے نا. میتھمیٹیشنز جس کو 5,000 فیس دی تو اس کے پاس جایا کرے نا. اس استاد کے پاس بابے کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے جو کیمسٹری پڑھاتا ہے, فزکس پڑھاتا ہے, اس بابے کے پاس جائے نا. گھر میں بیٹے خراب ہو گئے ہیں
تو جاؤ نا اس انجینئر کے پاس جس نے جسے بتایا کہ ایکسس یہ ہوتے ہیں، نان ایکسس یہ ہوتے ہیں، بی سی فلانا جیومیٹری تمہیں سمجھ، جاؤ اس کے پاس مسئلہ حل کرنے کے لیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پروفیسر کے پاس جاؤ، الیکٹرانکس کے ماہر کے پاس جاؤ، آئی ٹی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، بھائی کمپیوٹر میں ڈال کے دیکھنا میرے بیٹے کے اخلاق کیوں خراب ہے، کوئی ایسا بتاؤ نقطہ جسے ٹک کر کے سافٹ ویئر لگائیں بیٹے کا اخلاق سیدھا ہو جائے۔ جاؤ، آپ جاتے کیوں نہیں؟ جس میڈیکل کی تعلیم دلاتے ہو تو جاؤ بازار سے کچھ گولیاں لے کر آؤ، تمہارا بیٹا جو حرامزادیاں کرتا ہے، بیٹی بے حیائی ہوئی پھرتی ہے، اس بیٹی کو گولیاں ملے کسی میڈیکل اسٹور سے، وہ کھا لے، اس کے اندر حیا آ جائے، اور بیٹا کھا لے تو بے ایمان اور نافرمان فرمانبردار بن جائے۔ جاؤ، جاتے کیوں نہیں؟ پھر ہمارے پاس کیوں آتے ہو؟ کیوں پسے پشت ڈالا اس قرآن کو؟ ڈالا تو اس نتیجے جس پر پہنچے ہیں وہ یہی ہے کہ متحرک ہونا پڑے گا، اپنی ذات سے آغاز کر کے، اپنے گھر سے آغاز کر کے، پھر اس معاشرے اور پھر دنیا کے پاس جانا۔ برما کے مسلمان اگر کٹ رہے ہیں تو وہ وہاں پر جو کٹ رہے ہیں میرے غیر متحرک ہونے کی وجہ سے کٹ رہے ہیں۔ میں آج متحرک ہوتا تو کسی کی جرت تھی کہ میرے وہاں کے بیٹھے بھائیوں کو انگلی بھی لگا جاتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بیٹھے ہیں، روم میں ہرقل کا دل ان کے خوف سے دھڑک اٹھتا ہے۔ کیسے یہ ممکن ہے؟ اس کا قاصد آتا ہے حضرت عمر فاروق کو دیکھنے کے لیے، لوگ پوچھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں، تو بتایا جاتا ہے بھی حضرت عمر فاروق باہر نکلے ہوئے ہیں اپنے بیت المال کے اونٹوں کو چرانے کے لیے، ان کو چرائی کے لیے باہر چلے گئے۔ جا کر دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، پتھر رکھ کے، پسینہ آیا ہوا ہے، وہ سیدھا پرانے کپڑے ہیں۔ وہ روم کا ایمبیسیڈر جس کے بادشاہ کے پیٹیاں بھی سونے کی لگا کر بیچتا، کہتا میرا جو ایمبیسیڈر آئے تو سونے کی پیٹیاں اتنے کلو کی لگا کر آئے تو پھر ہماری بارگاہ میں اس کو آنے کی اجازت ہوگی۔ وہ تھر تھر کانپ رہے، یہ عمر جس سے دنیا کی سپر پاوریں کانپ رہی ہیں، بیت المال کے اونٹوں کو چلا رہا ہے۔ عمر متحرک تھا، جس دن عمر نے کلمہ پڑھا ہے اسلام متحرک ہوا ہے صحیح معنوں میں۔ عمر غیر متحرک نہیں تھا، عمر کے تحرک سے اسلام اپنی جگہ پر قائم ہوا ہے۔ اسلام عمر مانگتا ہے، ہم جیسے نہیں مانگتا۔ تو یہ ہے اس بات کا مفہوم۔ اللہ تعالی ہمیں اسے پڑھنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کا یہ جو پیراگراف میں نے پڑھایا ہے اس کو گھر جا کر کے، یہ 33 صفحہ سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 34 صفحہ تک ختم ہوتا ہے، ایسے ہی 20-25 سطروں کا ہے۔ بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، جب ایمان ذوف میں آنا شروع ہو جائے اس کو پڑھیں۔ میں خود پڑھتا ہوں، کچھ پیرے میں نے مختلف کتابوں کے رکھے ہوئے ہیں، ان پہ میں نشان لگا کے خود بخود جب ہوتی ہے، جب ان پہ غلبہ ہوتا ہے شیاطین کا، آرام سے کوئی بات نہیں، مایوسی ایسی چیز، یا میں خود کوئی دینی کام کرنے سے رک جاتا ہوں، یا میں خود بے عملی پاتا ہوں، یا میں خود دیکھتا ہوں کہ میں اپنی بے خلوصی کا شکار ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے، بشر ہوں نا، مجھ پہ تو زیادہ 24 گھنٹے نگرانی ان کی رہتی ہے شیاطین کی۔ یہ تو کہیں سب کو نہ لے جائے جنت میں، بدماش اس کو جہنم میں بھیجو، باقی سارے خدا خود ہی چلے جائیں گے۔ تو خود پڑھنا پڑتا ہے، اپنے ایمان کی ریپیٹیشن بار 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 بار، مرنے کے وقت آخری وقت سینے پہ چڑھ جاتا ہے۔ ایسے واقعہ سناؤں گا، سینے پہ چڑھ جاتا ہے مرتے وقت، اینڈ ٹائم پر آ جاتا ہے، ادھر آ کے بیٹھ جاتا ہے، کچھ نہیں زندگی کس کے لیے کر رہا تھا، مر کے خاک ہو جائے گا، چھوڑ دے اب بھی۔ اللہ کے ایک ولی کو اسی طرح دھمکا لیا، بچا لوں گا تجھ کو، سجدہ کیا کر دے، مجھے مانو سجدہ کر دے، ہنستے لگ گیا دور کھڑا ہو کے، کہتا یہی تو تجھ سے لینا تھا، غیر اللہ کے سامنے جھکانا تھا، وہ لیا جھکا، اب ہم جائیں، تو جائے، یہ مجمع جانے، اللہ اللہ خیر سے اللہ، وہ نکل گیا۔ لوگوں نے پکڑا اس کو، پھانسی پہ چڑھا دیا۔ قصہ سنائیں گے اس کا بھی کبھی، ایسے نہیں آتا، آ جاتا ہے، آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے ایمان والے نہیں کہ آخری وقت میں وہ آپ کو ماشاءاللہ گھر سے شروع ہو جائے گا، آپ کو کلمہ شریف یاد کرا دے گا، نا نا نا، بد حواسی معطل کر دیتا ہے حواس۔ ایک موت کی سختیاں، اوپر سے یہ ظالم سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ پناہ دے ایسی ایک دشمن حملہ آور ہو جائے، دوسرے آپ کے کواش حل ہو جائیں، آپ سے اس کے خوف سے اٹھا ہی نہ جائے، تو سوچئے کیا دل پر آئے گی۔ یہی بے بسی کی کیفیت آئے گی کہ اگر وہ اندر آیا تو پھر اس سے معافی مانگ لوں گا، سرنڈر کر لوں گا، یہی کیفیت پیدا ہوتی، طبعی تو یہی ہے، یہی ہوتا ہے۔ آسان نہیں، یہ راستے بڑے مشکل ہیں، رسول اللہ نے بڑی مشکل سے طے کرائے ہیں، ہمارے بھی بڑی مشکل سے طے ہونے ہیں۔ اللہ ان کو آسان فرما دے، ہمیں قرآن سننے پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔